This is Business Plus and you're watching The Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे जुडिशरी एंड बिजनेस पे. नाज़रीन, आपको पता है आज के दिन 20 तारीख को 20 जून हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है. जो हमारी कैबिनेट थी, जो प्राइम मिनिस्टर था, उसको सैक कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको नेशनल असेंबली ने बैक किया, जिसको नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बैक किया, उसको जुडिशरी ने हटा दिया है. आज हमारे पास एक अनसर्टेनिटी है. कल हमारी मार्केट्स तमाम गिर गई, काफ़ी कन्फ्यूजन रहा. आज भी हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो आके क्या करेगा, क्या वो ख़त लिखेगा स्विस अथॉरिटीज़ को कि नहीं लिखेगा. जैसा कि पीपल्स पार्टी के टॉप लीडरशिप ने कहा है, कम वॉट में दे विल नॉट राइट ए लेटर. दैट मीन्स ए परेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. अब अगले हर हफ्ते एक नया प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देखेंगे. वो एक्स होते जाएंगे, तमाम मराद के हकदार होते जाएंगे और आखिर में इस मुल्क का बहुत बड़ा मजाक उड़ने वाला है. एक तरफ तो ये एक्टिविज़म है कि देखते देखते ये फैसले हो रहे हैं. दूसरी तरफ एज ए बिज़नेस एंकर, एज ए बिज़नेस मैन, एज ए कॉमन मैन और हम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बात करते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारा जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर है कि लोग कहते हैं कि ये ना हो तो बेहतर है. लोग बेहतर समझते हैं अपने राइट्स को गिव अप कर देना. अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाता है तो वो जाता है कब्ज़ा करने वाले से को अपनी प्रॉपर्टी, करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच देता है या उसको 10 लाख दे के खाली करा लेता है. कोर्ट नहीं जाता, क्योंकि अगर कोर्ट गया तो 5-10 साल आराम से निकाल देते हैं. इस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जहाँ पे जुडिशरी इतनी कमज़ोर है ऑन डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विस, वहाँ एक तरफ टॉप के जुडिशरी इतनी एक्टिव क्यों है, इसी पे हम बात करेंगे. आज का मौजू हमारा यही है कि जुडिशरी का इम्पैक्ट क्या है हमारे बिज़नेस पे. और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने एक बहुत ही अप्रोप्रिएट गेस्ट को दावत दी. शेख मंजर आलम साहब, एक्स चेयरमैन ऑफ काटी. इनको आपने बजट डिबेट के दौरान ख़ास तौर से अवामी मसाइल को उठाते हुए जितना इफेक्टिवली इनको मैंने देखा, बहुत कम लोग हैं. इनका ताल्लुक़ एक बिज़नेस कम्युनिटी से है, बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन अवाम का दर्द रखते हैं. शेख मंजर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको कम्प्लीमेंट करूंगा. आपने जो कोशिशें की बजट के दौरान अवामी इश्यूज़ को उठाने की, उससे मैं बड़ा प्लीज़ हुआ. शुक्रिया. देखिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप हमको मैं यूनिवर्सिटी टाइम से जानता हूँ. यू कम फ्रॉम ए वेल ऑफ फैमिली, यू आर ए रिच मैन, बट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ दर्द फॉर द कॉमन मैन. थैंक यू. और जहाँ सारे लोग बैठ के आपसी अच्छी बातें कर रहे थे, आपने खुल के बात की. थैंक यू. अच्छा सर, ये जो कल हुआ इसके बारे में कुछ बताएं. नहीं, पहले तो आपने जो अपनी एंट्रो में कहा है कि इस वक्त एक जुडिशनल एक्टिविज्म हो रहा है जी, मैं ये समझ नहीं रहा कि आज कुछ अरसे से कि जुडिशरी को एक टारगेट किया जा रहा है कि ये बड़ी वो हुई है. मुझे ये बताएं, पिछले 4 सालों में इसने कौन से फैसले अभी किए. मैं तो समझता हूँ कि इंसाफ फौरी होना चाहिए और 4 सालों में मेरे ख्याल में सबसे अहम फैसला, नहीं तो हज स्कैंडल आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, NICL पड़ा हुआ है, मिनिस्टरों के अकाउंट में 2.5-3 करोड़ रुपया साबित हो गया और ये भी हो गया कि उन्होंने वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं. इसलिए मेरे ख्याल में इस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जितनी बेइज्जती कराई है, जितनी बेतौकीरी कराई है हमारे उमरा और रऊसा के तबके से, अहले इक़्तिदार से, मेरे ख्याल में तारीख में इतनी बेतौकीरी नहीं की. और जितना सब्र और तहम्मुल का इस जुडिशरी ने मुजाहरा किया, मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं किया. ये भी जो फैसला आया है, ये भी उसने बार बार मौके दिए. और फिर जो 26 अप्रैल के फैसले को, उसमें बड़े डिसेंट अल्फाज में कि आखिर वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, आखिर वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, उसने बड़े सलीस और रिफाइंड अल्फाज में उनसे कहा कि आप चले जाओ और आप यहीं अपने आप को इस्तीफा दे के बाइज्जत चले जाओ. लेकिन हमारा मुआशरा है वो, मुझे एक यूनिवर्सिटी में, आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया तो मुझे यूनिवर्सिटी के वो एक दोस्त हमारे थे, तो एक मजाकन वो एक जिसकी कॉपी पर करते थे कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदे को ढीठ होना चाहिए और 50-100 जूते खाने में कोई हर्ज नहीं और 500-1000 जूते मारने की किसी में सकम नहीं होती. तो हमारा मनुल कौम ये माहौल बन गया है कि हमें इज्जत रास नहीं आती और कोई इज्जत देना चाहे भी तो हम इज्जत लेने को तैयार नहीं होते. तो आज यही काम 26 अप्रैल को ये एक तरीके से कर लेते तो मेरे ख्याल में, और उसके बाद भी इन्होंने
کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں نکالنے والا، یہ کون. مگر سپریم کورٹ ایک اٹارنی جنرل جیسا آدمی، سرکاری ملازم، آپ کے میڈیا نے بتایا ہے کہ وہ فوش اشارے کر رہا تھا، اس کے اوپر بھی یہ سپریم کورٹ نے کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. تو آپ اور اس سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں طارق جاوید کا؟ نہیں صحیح ہے. یہ اس پہ میرا جو کنسرن ہے ایز اے بزنس انالسٹ یا بزنس مین وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشری 4 سال کی آپ نے بات کی، اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز تو انہوں نے اٹھائے اور اس پہ کام بھی ہوا، بڑی تیزی سے ہوا. جیسے کل کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ڈیسیشن آ جائے گا، لیکن آ گیا. میرا سوال یہ ہے، میرا جو ٹاپک ہے آج کا جوڈیشری اینڈ بزنس، بالکل ہمارا تعلق بزنس سے، ہم لوگ سیاستدان نہیں ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جب یہ 2009 میں ہم لوگوں نے بھی، آپ نے بھی، ہم نے سب نے مل کے جوڈیشری کو آزاد کرنے میں 2007 سے لے کے 9 تک جدوجہد کی. مارچ 2009 میں جوڈیشری آزاد ہو گئی. اس دوران میں نے ایز این اینالسٹ جا کے کورٹ میں پتہ کیا کہ واٹ از دا سچویشن وتھ آور کیسز. تو اس وقت مجھے بتایا گیا تھا کہ 19 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. 1 سال بعد جا کے پوچھا تو میں نے کہا آپ کیا پوزیشن؟ انہوں نے کہا کہ جی 19 کے 19 ہی ہیں. کیوں کہ جتنے نکلے اتنے واپس بھی آ گئے کیسز، کیونکہ این آر او کا بھی ایشو آیا. آج 25 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں. میرے اپنے ذاتی ایک آدھ کیس پڑے ہوئے ہیں جو 5 سال سے فیصلہ نہیں ہوا. پراپرٹی میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے لیکن میں اس تک پہنچ نہیں سکتا ہوں کیونکہ قابض بیٹھا ہوا ہے اور یہ جوڈیشری اس کو پروٹیکشن دیتی ہے. میرا اپنا سوال یہ ہے کہ صوفی محمد کی طرح ہم بھی کیوں نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ سسٹم جو ہے انگریزوں کا بنایا ہوا مناسب نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور جیسا ملاکنڈ اور سوات میں نافذ ہو گیا نظام عدل، وہ نافذ ہونا چاہیے. سر آپ صوفی محمد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں تو یہ بات آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. اور آپ پورے 30 سپارے اٹھا لیں، ہر سپارے میں جس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے عدل قائم کرو اور انصاف قائم کرو. کدھر عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو. مگر اب عدل قائم ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. ہمارے سسٹم میں ہمارا تو نہیں ہے وہ. اب تھوڑی بات سن، کیونکہ حضور اکرم کے پاس ایک کیس آیا یعنی سفارش کا، تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ، یہ حدیث سے ہے کہ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو ہمارے ہاں تو آج بھی سعودی عرب میں کچھ اس کے نظرات، آپ چونکہ خود سعودی عرب سے رہ کے وہاں کچھ نظر آتے ہیں کہ سزا، کیونکہ جس معاشرے میں سزا اور جزا کا تصور نہ ہونا وہاں انارکی پھیل جاتی. ہمیں اصل میں ہم تاج برطانیہ سے آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں آج تک نہ ذہنی آزاد ہوئے ہیں، نہ مینٹلی آزاد ہوئے ہیں، نہ ہم نے اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اب ہمارے آپ کہتے ہیں جوڈیشری وہ بات کرتی ہے فیکٹ، اس نظام حیات میں جو آپ کے پاس گواہیوں کا، کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں، مگر آپ کے پاس جو قانون شہادت ہے، جو آپ کے پاس سسٹم ہے گواہیوں کے، جس میں وہ 6 مہینے تو گواہ سننے میں لگا دیتے ہیں، کوئی وکیل بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سارے سسٹم کو صحیح کرنا، اگر ہم آج ہر کام عدالت پہ کریں، یہ تھا مقننہ کا، ہماری پارلیمنٹ کا، ہمارے نمائندوں کا، جس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا. لیکن ہماری وہ مجلس شورا اپنے فنڈ میں لگ گئی، اپنے ترقیاتی اخراجات میں لگ گئی، اپنے فنڈ استعمال کرنے میں لگی. ہمارے نمائندوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو خلافت راشدہ نے ہمارے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون جس کا شوہر بادشاہ، جس کا باپ بادشاہ، جس کے 4 بھائی بادشاہ، عمر بن عبدالعزیز کی میں وائف کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اس نے اپنے شوہر سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس عید کے اوپر ہمارے بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ بیت المال سے اپنے اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اور میں کچھ سلائی یا وہ کر کے اگلے مہینے آپ کی تنخواہ نہیں لوں گی، تو یہ عید پہ ہمارے بچے کپڑے پہن لیں. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بیت المال کے پاس گئے تو اس قاضی کا جواب تھا کہ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ واہ 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 واہ. وہ واپس آ گئے. وہ عورت جو 3 بادشاہوں کی بہن تھی، ایک بادشاہ کی بیوی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور وہ خود خلیفہ تھا، اس کے یہ روایت ہمارے قائم کی تھی. اب ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے،
دیکھیں نا ان روایتوں کو ان روایتوں کو قائم کرتے، ان اسلامی روایتوں کو قائم، اس کو تو ہم نے کہا قدامت پسند روایتیں ہیں، اس کو تو ہم نے کہا یہ ملوکیت کی طرف جا رہے ہیں، اس کو تو ہم نے کہا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے سے سچ بولنا چھوڑ دیا، انصاف کرنا چھوڑ دیا، آج حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو آج اگر یورپ اور یو ایس اے میں ہم کہتے ہیں بڑی ترقی کر گیا غیر وہی عدل ہے وہاں پہ کم از کم اداروں کو، یہ بات چرچل نے بھی کہی تھی کہ جنگ ہم ہار رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ عدالتیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ وہاں کوئی سوال ہے کہ اتنے دیر تک یہ چیز ہمارے حضور اکرم نے 1400 سال پہلے کہی تھی، چرچل نے۔ تو اب ہم اپنی اصل روایتوں کو چھوڑ کے اگر ہم دوسروں کی برائیاں اپنا لیں، اور یورپ اور یو ایس اے نے ہماری اچھائیاں اپنا لی، ہم نے ان کی برائیاں اپنا لی، تو آج ہمیں انہوں نے کبھی فادر ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی ویلنٹائن ڈے، بکواسوں میں کر دیا۔ اصلی بات وہ اصلی رسول اور محمد کا جو پیغام تھا اس کو حاصل کر کے آج وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ سعودی عربیہ کی آپ نے ذکر کیا، میں 13 سال سعودی عربیہ میں رہا ہوں، اس سے پہلے اور گلف کے علاقے میں۔ یقین مانیے پراپرٹی رائٹ اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے جتنے کولیگز، ہم تو سب نوکری پیشہ لوگ تھے، آپ جیسے بزنس مین تو تھے نہیں، تو ہم لوگ جو بچاتے تھے سوچتے تھے بڑھاپے میں کیا ہوگا، تو ہر آدمی کو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرا کے چوتھا گھر بناتا تھا کہ اس سے کرایہ آئے گا، میرا بڑھاپا گزر جائے گا۔ وہاں آپ یقین مانیے میں خود کرایہ میں رہا اتنے 25 سال، کبھی سوچا بھی نہیں کہ کرایہ نہ دوں اور قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ 3 مہینے سے زیادہ آپ رہ ہی نہیں سکتے کسی گھر میں، آئے گا پھر آپ نے نکال کے پھینک دے گا۔ پھر آپ نے بجٹ کی بات کی۔ اچھا اب دیکھیے، جب آدمی کو پراپرٹی کی اتنی اس کو احساس ہو کہ اتنی میری محفوظ انویسٹمنٹ ہے، اس سے میرا بڑھاپا چل سکتا ہے، تو وہ زیادہ زیادہ بناتا ہے۔ اس ملک میں کیسے بنائے گا کہ آپ کے پاس اگر اپنے رہائش کے لیے بھی آپ فلیٹ لیں تو اس پہ آپ کو قبضہ نہیں ملتا 5-5 سال 6-6 سال تک، یہ کورٹ جاؤ تو ادھر کہتا، ادھر جاؤ اس کورٹ پہ جاؤ تو دوسرا کہتے تھے۔ یہ ایک بڑا بیسک پرابلم اس ملک کا ہے، اسی وجہ سے انویسٹمنٹ یہاں نہیں آتی۔ جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے بھی ہیں وہ گھر نہیں بناتے، لوگ جھگیوں میں، کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ جتنا دولت اس ملک میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی تھوڑا ہے، اگر ہم لوگ اسی سے فلیٹس بنا دیتے ہیں، غریبوں کو رہنے کے لیے ڈیسنٹ جگہ دے سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہمیں یہ گارنٹی ہوگی قبضہ نہ ہو اور ہمیں ڈیسنٹ کرایہ ملے، تو یہ لوگ ایسی برے حالت میں نہ رہیں۔ دیکھیں نا، مسئلہ یہاں ہے کہ یہاں پہ اداروں کو ہم نے قائم نہیں کیا، یہاں اداروں کی اہمیت کو، اداروں کو توڑنے کے اوپر زور لگایا۔ یہاں ہم نے شخصی امریتوں، چاہے وہ جمہوری امریت ہو یا فوجی امریت، ہم نے یہاں شخصیتوں کو پروان چڑھایا ہے، اداروں کو ڈیگریڈ کیا، اور قوم کو خوبصورت الفاظوں کے ساتھ ہم نے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ نے بجٹ کی بات کی، 4 سال اس حکومت کو ہوگی، مکمل ہوگی، 5واں یہ بجٹ پیش کر رہی تھی، اور وزیر خزانہ صاحب جو تقریر خود فرمائے، میں نے ان کی تقریر کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں آج ہم اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ہمیں وہ جو پچھلی حکومت سے ورثے میں برائیاں ملی تھیں تو اس کو ہم جمع کرتے 5ویں سال بھی وہی ذکر ہے۔ 5ویں سال۔ اور میں نے جو آپ نے کہا کہ آپ نے بڑا بولڈ بولا، تو میں نے ہر چینل پہ ایک جملہ کہا تھا کہ حضور آپ بھی تو ان ورثے میں ملی ہوئی برائیوں کا ایک حصہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو سابقہ حکومت کی برائیوں میں اپنے آپ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں کہ آپ برائیوں میں سے کس درجے پہ آپ ہیں، کیونکہ یہ بھی تو پچھلی حکومتوں کے 10 سالہ کا تسلسل تھا۔ تو پچھلے بھی یہ اکانومی پالیسیاں یہ بناتے تھے، پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا بجٹ آپ بناتے ہی نہیں ہیں، یہ ورلڈ بینک اور IMF بناتی ہیں۔ اور میں اگر اصل میں ہماری عوام کو اس بات کی پتہ نہیں ہے، 1945 میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن میں، جس کو اعلان واشنگٹن دیا گیا تھا۔ وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جی اب ہم نے ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً مسلم ممالک کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی شکست آج تک بھولے نہیں ہے یہود و نصارہ، اور صدر بش نے ان کے منہ سے نکلا بھی تھا کہ ہم نے اس جنگ کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ 1945 میں ایک واشنگٹن میں کانفرنس ہوئی تھی جس کو اعلان واشنگٹن دیا گیا تھا کہ اب لوہے کے ہتھیاروں سے ملکوں کو فتح نہیں کرنا، اب معاشی ہتھیاروں سے اور سودی معیشت سے ہم نے ملکوں کو فتح کرنا ہے، اور یہ تمام ملکوں کو ہم نے سودی معیشت میں ڈال کے وہاں پہ عالمی بینک اور ورلڈ بینک کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں تمام ترقی پذیر ممالک، خصوصاً اسلامی ممالک، اور اس میں بھی خاص کر پاکستان
کی جو حالت ہے اس 1945 کی کانفرنس کی آج عملی تفسیر ہے کہ آج ہمارا پورے بجٹ میں اخراجات کا ذکر ہے، آمدنی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ جس ملک کا بجٹ کا 70% قرضوں اور بھیک پہ شروع ہو تو اس ملک نے کہاں سے ترقی کرنی ہے؟ ہماری ساری بریک لینا پڑے گا یہاں پہ، بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، ابھی ہم آتے ہیں شیخ منظر صاحب سے اور گرما گرم بات سنتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، ہم بات کریں جوڈیشری اینڈ بزنس پہ۔ ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں، شیخ منظر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ یہ جو کل فیصلہ ہوا اس کا امپیکٹ بزنس پہ کیا پڑے گا۔ اور شیخ منظر صاحب نے ایک بات بڑی صاف کہی کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ 26 اپریل کو آ گیا تھا، اس کے بعد بہتر تو یہ ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب خود ہی چلے جاتے اور یہ دن آج جو کل ہوا وہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا، یہ امبیرسمنٹ نہ ہوتی۔ لیکن اب بہرحال جو ہوا ایک اور زاویہ جو ہم لوگ ایگزامن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑی تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول، لیکن گراس روٹ لیول جو میرا کنسرن ہے، منظر صاحب کا کنسرن ہے، کاٹی کا کنسرن ہے، ایک عام آدمی کا کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری سسٹم بہت ہی زیادہ سلو ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اگر ایک آدمی فلیٹ خریدتا ہے اور اس کو 5 سال تک اس فلیٹ تک پہنچ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا اس میں، تو یہ جسٹس نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کیوں نہیں فیصلے کرتے؟ کیوں آپ کے نمبر آف کیسز اس ملک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ 18 لاکھ کیسز ہوتے تھے جب جوڈیشری آزاد ہوئی ہے۔ آزاد جوڈیشری میں تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ 18 لاکھ کیسز 1 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس 25 لاکھ کیسز ہو گئے۔ تو جو مین جاب ہے جوڈیشری کا وہ تو ہو نہیں رہا، جس سے ہمارے بزنس افیکٹ ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اسی پہ بات ہو رہی تھی، منظر صاحب نے اسلامی اقدار کا ہمیں حوالہ دیا کہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے، آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ نائجیریا نے کیا ہے، نائجیریا نے آزادی کے بعد اسلامک کورٹس بنائے اور وہاں بڑی تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سوات اور ملاکنڈ میں نظام عدل نافذ کیا گیا ہے، ابھی میں وہاں سے دورہ کر کے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں بڑی ریلیف آئی ہے، تمام پرانے کیسز کلیئر ہو گئے۔ تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کے یہ جوڈیشری سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا تاکہ پراپرٹی رائٹس اسٹرانگ ہوں، اس سے آپ کے کاروبار بڑھے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی ہمارے جو بیک گراؤنڈ اس کو دیکھیں۔ انگریز کو کیوں دیکھے؟ وہ تو آیا تھا لوٹنے کے لیے، لوٹ کے چلا گیا۔ اس کے تمام چیزوں کو ہمیں ایگزامن کر کے زیادہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ پرابلم اس میں یہ ہے کہ آپ نے 25 لاکھ کیسوں کی بات کی، اس میں 95% سے زیادہ آپ کے سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے معاملات ہوں گے۔ ابھی وہ سسٹم وہ عدالت بھی مانتی ہے کہ ابھی لوور عدالتوں میں ہم وہ نہیں کر سکے، اور یہ صرف ذمہ داری عدالت کی نہیں ہے، منول حیثیت قوم ہماری تمام بزنس کمیونٹی کی بھی ہے، سول سوسائٹی کی بھی ہے، وکلا کی بھی ہے، اور سب سے زیادہ میڈیا کی بھی ہے، کیونکہ آج میڈیا چوتھا ستون بنا ہوا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہم سب میں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ این جی اوز ہوں، چاہے وہ میڈیا، وہ کردار ادا نہیں کیا۔ اپنی ذمہ داریوں سے ہم نے فرار اختیار کیا اور ہر چیز کا ہم نے ذمہ دار دوسروں کو ڈالنے کی روایت قائم کی۔ ہمیں یہ روایت کو بھی توڑنا ہوگا، اور اس کے لیے 3-4 مثالیں، اور ہم تو الہ کار بنتے ہیں یورپ اور امریکہ کے۔ جیسے کوئی ایک کوڑوں کی ویڈیو کوئی بنا لیتا ہے انگریز، ہمارا پورا میڈیا چلا دیتا ہے، اور بی بی سی اور سی این این اس کو لنک دے کے ان کو کوئی اپنا نمائندہ بھی نہیں بھیجنا پڑتا، وہ ہمارے میڈیا کی لنک لگا کے آپ کا میڈیا تو ہمارے ملک کا خود امیج خراب کر رہا ہے۔ ہماری بزنس کمیونٹی بھی اچھے اور برے لوگ سارے شامل ہیں، ان میں بھی یہی ہے۔ تو ہمیں منولس قوم پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور ہمیں ان عدالتوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ تیزی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو ہم نے ریلیونٹ ایکس ججز یا پریزیڈنٹ ججز اور لائرز، بڑے بڑے لائرز کے ساتھ جو پروگرام کیے ہیں، ان سے یہ بلنڈ سوال کیا ہے، کیونکہ میرا کنسرن یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے۔ میں ایک ایڈوکیسی گروپ بھی چلاتا ہوں اوورسیز والوں کا، اور اوورسیز والے تو لا رہے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں، ہمارا تو ملک ہے چاہے جیسا بھی ہے، ہم اپنے لوگوں کو جاب دلانی ہے یہاں پہ۔ لیکن ایک عام آدمی جب آتا ہے تو اس کو یہ جب یہ مسئلے پتہ چلتے ہیں
کہ یہاں پہ یہ پراپرٹی لینے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تو پراپرٹی میں ہوتی ہے. اگر یہ پرابلمس ہے تو وہ نہیں کرتا. ابھی یہاں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو نہیں آتی. بجٹ کے اوپر جو آ رہا تھا ہماری گفتگو پھر پہلے موضوع پہ چلے گئی, میں معیشت کی طرف آ رہا تھا. دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں, چاہے وہ جاپان ہے, ریسنٹ دنیا میں ہمارے سامنے جاپان ہے, ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, بنگلہ دیش ہے جو ہم سے آزاد ہوا ہے, اور اب تھائی لینڈ, جہاں لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور جنہوں نے کچھ چھٹیاں گزارنی ہوتی تھی وہاں وہ چلے جاتے تھے, جہاں کوئی انڈسٹری نہیں تھی. آج ان تمام ملکوں کی معیشت, میں اسپیشلی تھائی لینڈ کا ذکر کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کا ذکر کر رہا ہوں, سنگاپور کا ذکر کر رہا ہوں, ملیشیا کا ذکر کر رہا ہوں, جو پچھلے 20 سالوں میں اتنے سٹرونگ ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش کا ٹکا 2 ٹکے ہوتے تھے, ہمارا 1 روپیہ ہوتا تھا. آج ہمارے کتنے روپے ہیں اور ان کا 1 ٹکا. تھائی لینڈ ان کے کتنے, میں 1998 میں وہاں گیا تھا تو 3 بات کا 1 روپیہ تھا, آج 3 روپے کا 1 بات ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان سب نے جو ترقی کی ہے وہاں انہوں نے اپنے ملک میں پیداواری شعبے کو بڑھایا ہے. جس ملک کا پیداواری شعبہ ختم ہو جائے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جس ملک میں ہفتے میں 4 دن بجلی نہ ملے, جس ملک میں ہفتے میں 3 دن گیس نہ ملے, جس ملک میں مہینے میں 15 دن بجلی اور گیس کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہوں اور باقی 4 ہفتہ واری چھٹیاں ہوں, 1-2 ہڑتال کی چھٹیاں آ جائیں, 1-2 تہواری چھٹیاں ہو جائیں, 365 دن میں نے ایوریج لگائی ہے, جس ملک میں 365 دن میں سے 110 دن بھی پورے کام نہیں ہوتے, اس ملک کا پیداواری شعبہ کہاں سے. ہمارے وہی جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, جن کو میں ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی کہتا ہوں, ان کے مشیروں نے یہاں ساری پیداواری شعبے نکال دیے. آپ کے پاس ٹیکسٹائل کا, جس کے اوپر آپ کہتے ہیں جی 70% ہم بیس کرتے ہیں, باقی 8-10% آپ کا لیدر ہے اور کچھ فوڈ انڈسٹری. آپ نے نہ انجینئرنگ میں کوئی ترقی کی, نہ آٹو انجینئرنگ میں کوئی ترقی کی, نہ پلاسٹک میں کوئی ترقی کی, نہ آپ نے کیمیکل میں کوئی ترقی کی, اور نہ اس میں آپ کے اسمبل پلانٹ لگے ہوئے ہیں آٹو انجینئرنگ میں بھی. اسمبلنگ ہے وہ, مینوفیکچرنگ پلانٹ نہیں ہے. آج اگر تھائی لینڈ بھی کوئی چیز لگاتا ہے وہ وتھ ٹیکنالوجی لگاتا ہے, ملیشیا بھی لگاتا ہے وتھ ٹیکنالوجی لگاتا ہے, انڈیا اور بنگلہ دیش بھی لگاتا ہے وتھ ٹیکنالوجی لگاتا ہے. ہم نے اسمبلنگ پلانٹ لگا کے اپنے آپ کہتے ہیں جی 3 کروڑ موبائل فون آپ نے امپورٹ کر لیے. آپ اگر انہی میں سے ایک کمپنی سے یہاں معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے 1 کروڑ بنا دے. اچھا, اور یہ معیشت جو آئے گی یہ کسی جوڈیشری سے نہیں آئے گی, یہ کسی عدالتی نظام, یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی سے آئے گی کہ اس ملک میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پروموٹ کرے. آپ کیوں نہیں, جب بجلی کے اوپر پچھلے, صرف میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں 64 سال کی بات کر رہا, بجلی کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, گیس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, پانی کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, بنیادی سہولتوں کے اوپر کوئی کام. آج بھی یعنی میں دیہی علاقوں کی بات ہی نہیں کرتا, کراچی, لاہور, اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد کے صنعتی علاقے بنیادی ضرورتوں سے محروم چلے آ رہے ہیں. جب بیسک آپ کے جو شہر ہیں جن کو ہم ماڈرن شہر کہتے ہیں, فیصل آباد کو ہم مانچسٹر کہتے ہیں, کراچی کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں, لاہور کو آپ پاکستان کا دل کہتے ہیں, یہ شہر آج بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. عام آدمی کو بھی پینے کا پانی میسر نہیں ہے. تو آپ دیہی علاقوں کی تو بات, پہلے میں نے بار بار بات کرتا ہوں, پہلے آپ جو آپ کے گھر میں چڑیاں ہیں ان کو دانہ دے دیں, پھر آپ اڑتی چڑیوں کے پیچھے بھاگیں. وہ چونکہ ہمارے سارے منصوبہ ساز اداروں میں, پلاننگ اداروں میں, فنانس اداروں میں ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی کے مشیر بیٹھے ہوئے. ہمارا وزیر خزانہ کیوں ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے آتا ہے؟ پاکستان میں کیا ٹیلنٹ کی کمی, اور پاکستان میں خزانوں کی بھی کوئی کمی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جتنے خزانوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام کے تمام اس ملک میں ہمیں دیے ہوئے ہیں. اولینڈو اور سوئٹزرلینڈ میں تو وہاں آرٹیفیشل چیزیں بنا کے ٹورزم, آپ کے پاس تو سوات, میاں دم, مالم جپا, سیف جناب میں دیکھ کے آیا ہوں, ایسا لگا کہ میں کسی جنت میں آ گیا. ایسے یہ علاقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی تحفے میں دیے ہوئے ہیں, ان میں آپ صرف روڈز بناتے. اس کو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ جنگ میں جھونک دیے ان علاقوں کو کہ ان علاقوں سے ہم سیاحت میں کروڑوں ڈالر کما سکتے تھے, کروڑوں ڈالر سالانہ کما سکتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈر امبریلا آف یو ایس اے اور انڈیا اور اسرائیل ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں سے صرف کنزیومر گڈس کرنی ہے
اور آپ کو آپ import کریں آپ اور import چیزیں لے لیں، کریں چاہے وہ انڈیا سے اور کہیں سے بھی لیں۔ صنعت کو آپ تباہ کر دیں اور ہمیں خوبصورت الفاظوں سے کبھی انڈیا سے محبت کا درس دیتے ہیں، کبھی اسرائیل سے محبت کا درد دیتے ہیں، کبھی یو ایس اے سے محبت کا درد دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے زہر قاتل ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو اگر بنانا ہے تو سب سے پہلے اس میں پیداواری شعبے کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور آپ جب پاکستان کا ٹیلنٹ ایمریٹ ایئر لائن کو نمبر 1 بنا سکتا ہے، جب پاکستان کا ٹیلنٹ سنگاپور ایئر لائن کو نمبر 1 بنا سکتا ہے، جب پاکستان کا انجینئر سنگاپور پورٹ کو بنا سکتا ہے، اور سنگاپور نے اس کا یہ کیا کہ آج سنگاپور ایئرپورٹ کے اوپر وہ ایک صدیقی انجینئر تھے، ان کے نام پہ تختی لگی ہوئی ہے، وہ ایک پاکستانی ذہن تھا۔ تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی آج بھی کمی نہیں ہے، افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ہمیں صرف اس سے استعمال کرنا ہے۔ آج اگر 64 سال پہلے ہی ہم یہ تھرکول کے ذخائر استعمال کرنے شروع کر دیتے، ہمارے پاس 500 سال بجلی کے ہوتے، ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے۔ آج سری لنکا میں 1200 ڈیم ہے، آج نیپال جیسے ملک میں 600 ڈیم ہے، آج انڈیا میں 2000 ڈیم ہے، ہمارے ملک میں۔ یہ جو پروڈکٹیو کیپیسٹی کی آپ بات کریں اس سلسلے میں ایک پیش رفت جو ہوئی ہے، جو بڑے خاموشی سے ہو رہی ہے، وہ ذوالفقار آباد کی ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے کاٹی والوں نے ضرور اسٹڈی کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑے علاقے کو جس میں جاتی، شاہ بندر، کیٹی بندر اور یہ جوہر جمالی وغیرہ کا سارا علاقہ جو اب ویب سائٹ پہ ان کا آیا ہے، ایک سبسٹینشیل ایریا کو ایک فری ٹریڈ زون کے طرح، چائنیز ٹریڈ زون ابھی کہا جا رہا ہے۔ شینزن جو کہ چائنا کی فرسٹ فری ٹریڈ زون تھی، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پروٹیکٹیو وال کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ جو سمندر کے پانی آتا جاتا ہے وہ رک جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر واقعی چائنیز آ کے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور چائنا کے طرز کا اگر فری ٹریڈ زون بن جائے جہاں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس 95% ختم ہو جائے، 5% رہ سکتا ہے، اور وہی جو ٹریڈ زون ہو وہ اپنے آپ کو مینیج کرے، جیسے کہ آپ لوگ ٹو سم ایکسٹینٹ کاٹی کو بھی کرنا شروع کیا آپ نے، کاٹی کمپنی بنا کے بجلی کے آپ نے روڈ یہ پل بنایا، درخت لگا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، آپ لوگ خود کر رہے ہیں ایک کمپنی بنا کے۔ اگر یہ ایک کمپنی خود مختار علاقہ بن جائے جہاں پہ آپ جیسے انڈسٹریز کو کہا جائے کہ جی آپ آئیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اور آپ کو سیکیورٹی وغیرہ آپ لوگ خود ہی ارینج کر لیں، بالکل کیا راستہ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ ہے؟ یہ تو آئیڈیل ہے، اس کے اوپر کام شروع بھی ہوتا ہے۔ کوئی پاکستان کا درد دل گوادر پورٹ کس نے کمپلیٹ کرائی ہے؟ چائنا نے کرائی ہے، آج وہاں چائنا کا عمل دخل ختم کر دیا گیا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے دوست ملے ہوئے ہیں، لیکن جو ہماری وہی میں کہہ رہا ہوں جو ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، آپ کے ساتھ آج تک ایران اور پاکستان کے گیس پائپ لائن منصوبے کو تو وہ عمل کرنے نہیں دے رہے۔ تو یہ جو فوراً یہ تھرکول موجودہ حکومت کو، میں خصوصاً سندھ حکومت کو ایک میں کیونکہ جہاں میں تنقید کرتا ہوں میں ان کی اچھی باتوں، سندھ حکومت کا ایک ہسٹوریکل فیصلہ تھا آج سے 2 سال پہلے، کسی 62 سالوں میں کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی۔ قائم علی شاہ صاحب نے 2 سال پہلے کہا جی میں تھرکول کے ذخائر کو استعمال کر کے سستی بجلی پیدا کر کے صوبہ سندھ میں ترقی کروں گا، اور ہم بجلی یہاں سے پیدا کریں گے، جس کو پچھلے ہم 15-20 سال سے میں خود کہتا آیا تھا۔ جس دن چیف منسٹر نے یہ بیان دیا ہے، نیکسٹ ویک ورلڈ بینک سے ایک لیٹر آپ کی حکومت کو مل گیا کہ اگر تھرکول کے ذخائر سے آپ نے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہم رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، اور انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ یہ کیوں؟ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں جب وہ اتنا مانیٹرنگ کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ تھرکول کا میں نے آپ کو کیا، اللہ کرے یہ کامیاب ہو۔ گیس پائپ لائن آج کیا امریکہ ہم سے پوچھ کے کرتا؟ امریکہ نے تو اب ان کی میں مہربانیاں کرواؤں تو وہ 1-2 گھنٹے کا اور پروگرام چل جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے تو ہمارا فرانس سے ایٹمی جو ہم نے توانائی کے لیے معاہدہ کیا تھا وہ کینسل کرا دیا۔ تو امریکہ نے ہمارے ساتھ جو پچھلے 50-60 سالوں میں کیا وہ میں 5-6 آرٹیکلوں میں لکھ چکا ہوں، وہ آپ کو بھجوا دوں گا۔ مگر جو چیز آپ نے کہا ایران اور چین کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں، چین آپ کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے، ترکی آپ کا قابل اعتماد دوست ہے، ایران آپ کا قابل اعتماد دوست ہے، اور جو آپ کے ریئل دوست ہیں اس کے ساتھ امریکہ آپ کو آپ نے گوادر کی جو بات کی نا بالکل دل کو لگتی ہے۔ گوادر کو جس طرح سے روکا گیا، ذوالفقار آباد کا جو کنسپٹ ہے بہت اچھا ہے، وہ یہ میں آپ بالکل بہت مگر وہ ہونے نہیں دیں گے، وہ یہی کہ جب تک ہم بیسک اپنی بنیاد
اپنے اداروں سے آزاد نہیں ہو جب اپنے اداروں سے ہم اس ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی کے مشیروں کو ہم نہیں نکالیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے، اور جیسا کہ آپ نے تھرکول کا ذکر کیا، اتنا ہمارے پاس پڑا، ابھی بدین میں اور نکل آیا، تو یہ سر علاقہ تو آپ کے بالکل پاس بدین کا تھرکول کے ذخائر اتنے ہیں، ایران اور سعودی عرب کے کمبائنڈ آئل کے ذخائر ملا لینا، ان سے زیادہ آپ کے پاس اچھا یہ جو علاقہ جہاں پہ یہ ذوالفقار آباد بن رہا ہے، گھاروں سے لے کے کیٹی بندر اینڈ آنورڈز، یہاں اتنی تیز ہوا چلتی ہے کنٹینیوسلی کہ اگر جھنڈا لگا تو ایسے ہی کھڑا رہتا ہے، کبھی سوتا ہی نہیں ہے وہ۔ وہاں اگر آپ صرف پنکھے لگا دیں نا تو 24,000 میگا واٹ بجلی تو صرف ہوے سے بن سکتی ہے، جس کا کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے ایکسپٹ فار دیٹ پنکھا۔ پنکھا تو ہم بہت پرانا بنانا جانتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں اپنا۔ تو یہ تو دنیا کا رائن کے بعد بڑا انڈسٹریل ایریا بن سکتا ہے، جتنی یہاں پہ پوٹینشیل ہے۔ آپ چائنا جیسا فری ٹریڈ جیسا فریڈم دے دیں، شیخ منظر صاحب جو وہاں کاروبار کریں، وہاں پہ لوگوں کو جاب دے دیں بس۔ عملی طور پہ، کیونکہ میں دیکھیں اب جاب کی بات کی، گورنمنٹ جو ہے نا اپنے معاملہ دخل کم کر دے۔ وفاقی بجٹ میں بات ہوئی جی 1 لاکھ ہم ملازمتیں دیں گے، صوبائی بجٹ میں ہوئی ہم 20 یہ کہاں سے ملازمتیں دیں گے؟ پہلے ہی کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں ملازمتیں دینا، میں ہمیشہ یہ 1,20,000 سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کروڑوں لوگ بیٹھے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر دے سکتے، پرائیویٹ سیکٹر دینے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو صنعتیں لگا چائنا کمیونسٹ ملک نے کیوں فری ٹریڈ زون کریٹ کیا؟ صرف یہ سوچ کے کہ عوام کو جاب مل جائے گی، اور مل گئی، اور آج سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بن گیا۔ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں اپنا عمل دخل کاٹی کے ایریا سے مثال کے طور پہ گورنمنٹ ہٹا لے؟ 61 میں چائنا، ٹرکی اور پاکستان کی برآمدات تقریباً برابر تھی۔ شیخ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کے لیے پھر 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑے گا، تاکہ وہ امریکہ کے جو مہربانیاں ہیں وہ آرٹیکل بھی لے آئے گا، ہم سنیں گے۔ ناظرین، جوڈیشری اینڈ بزنس پہ آپ نے یہ ڈسکشن سنی۔ آپ شیخ منظر صاحب بہت ہی ایک ہمدرد، عوام ہمدرد ہیں، اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کے مسائل کو بتاتے ہیں۔ بجٹ پہ بھی اس کو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ جوڈیشری کا جو ہم لوگوں نے آج بات کی کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا، لیکن اب توجہ دینی چاہیے اب ہمارے ٹاپ چیف جسٹس کو اور ان کی تمام جو ٹیم ہے، کہ ڈاؤن دا ڈرین، جہاں لوور لیول پہ جو یہ پائل اپ ہو رہا ہے کیسز، جس کی وجہ سے اس پورے نظام کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، جیسا کہ سوات میں اور بالاکنڈ میں ہوا، جیسا کہ نائجیریا میں ریفارم آ گیا۔ نائجیریا جیسا ملک اپنے آپ کو بڑی تیزی سے ریفارم کر سکتا ہے آفٹر انڈیپینڈنس، تاکہ کاسٹ آف جوڈیشری کم ہو جائے، عام آدمی کو ایکسیس ملے۔ ابھی جو نظام ہے اس میں امیر آدمی ہمیشہ جیتے گا، غریب آدمی ہمیشہ ہارے گا۔ ایک دم فالس کیس بھی اگر آپ ایک غریب پہ کر دیں، وہ آپ کو اپنی بیوی تک چھوڑنے پہ تیار ہو جائے گا۔ یہ اتنا ظالمانہ نظام ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا ایک اسلام کے بیسس پہ، جو سعودی عربیہ، نائجیریا وغیرہ میں جس طرح کے جوڈیشل سسٹم ایٹ دا لوور لیول ہے، وہ لانے کی ضرورت ہے۔ ٹاپ پہ آپ بھرے رکھیں کارپوریٹ لیول پہ سوفسٹیکیٹڈ کوئی سسٹم، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا ملک میں بد امنی بڑھتی جائے گی، ناانصافیاں بڑھتی جائیں گی، اور جو ناہمواری ہے سوسائٹی کی وہ بڑھتی جائے گی۔ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ہمارے پروگرام پہ فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں، feedback@businessplusTV.pk۔ آپ کے فیڈ بیک کے بیسس پہ ہمارے پروگرام امپروو ہوتے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔